ख़वातीन व हज़रात, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कलाम हयात में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा का कलाम हमारे लिए ज़िंदगी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। सारी दुनिया में कलाम मुक़द्दस ही हमारे ईमान की बुनियाद है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा कैथलिक ईमान ये भी है कि कलाम मुक़द्दस के साथ साथ हमारी रवायतें, कैथलिक कलीसिया का ट्रेडिशन, कैथलिक कलीसिया का ईमान जो सदियों में आया है, वो दोनों मिलकर इंसान के लिए ज़िंदगी का वसीला बनते हैं। पूरी दुनिया में कैथलिक चर्च बाइबल मुक़द्दस पर बहुत ज़ोर देता है और हर मुल्क में एक कौमी कमीशन होता है जो बाइबल मुक़द्दस के फ़रोग़ के लिए काम करता है। पाकिस्तान में कैथलिक बाइबल कमीशन अप्रैल 2002 में बना। रेवरेंड फादर इमानुएल रासी जो खुदा के खादम और ज़बरदस्त कलाम मुक़द्दस के प्रीचर और प्रमोटर भी हैं, फ़रोग़ देने वाले भी हैं, उन्होंने इस कमीशन की पाकिस्तान में बुनियाद रखी। वो पहले एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। उन्होंने 2002 से लेकर 2024 तक, ये को 22 साल बनते हैं, खिदमत की और वाकई कलाम मुक़द्दस के हवाले से वो एक बड़ा नाम करार पाए और हम आज उनकी खिदमत को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। 22 फरवरी 2024 को रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद कैथलिक कौमी बाइबल कमीशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। हर बंदा अपनी तरजीहात अपने तरीके से मुतय्यन करता है। रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद ने आते ही बड़ी दिलचस्पी के साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर खुदा का कलाम बहुत मानी रखता है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमने रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद जो कैथलिक बाइबल कौमी कमीशन है हमारा, उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, वो कैथलिक टीवी में हमारे साथ हैं, ताकि हम जानें कि जब से उन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है पाकिस्तान में कलाम मुक़द्दस के फ़रोग़ के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है। सो मैं कैथलिक टीवी में वेलकम कहता हूँ रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद। थैंक यू फादर जी, थैंक यू। फादर जी, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपको 22 साल के बाद एक नया बाइबल कमीशन का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। हम आपको मुबारकबाद भी देते हैं और आज हम जानना चाहेंगे आपकी इस ज़िम्मेदारी को कबूल करने के बाद क्या तरजीहात हैं ताकि कलाम मुक़द्दस को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जा सके। मैं सबसे पहले फादर जी आपका और कैथलिक टीवी पाकिस्तान का मशकूर हूँ। आपके वसीले से, आपके इस चैनल के वसीले से बहुत सी ईमानी बातें जो है मोमिन तक पहुंच रही हैं, चाहे वो संडे की पाक मास है, जो हमारी कुछ ओकेजन्स हैं, हम खिदमत है या कलाम के बहुत से ऐसे काम, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं आपके, कैटेकिज्म के प्रोग्राम हैं और आपके वसीले से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में ये देखे जा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि कैथलिक चर्च के पास भी कुछ ऐसा इदारा है। आज की मुनासबत से मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी ताकि मैं कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान के वसातत से या उसके हवाले से मैं आपसे बातचीत कर सकूं। जिस तरह आपने तारफ़ में बताया, जब ये कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान बना तो बिशप एवरेस्ट पिंटो के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। तब फादर इमानुएल रासी पहले सेक्रेटरी थे और बिशप एवरेस्ट पिंटो इसके पहले चेयरमैन थे। इस कमीशन पर रूजर सवाल आते रहे, अप्स एंड डाउन आते रहे, पर बिशप पिंटो ने उस वक्त फादर आसी की बड़ी हौसला अफजाई की और हिम्मत बंधाई कि यू डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, आप काम करें। तो हम फादर आसी के भी मशकूर हैं जिन्होंने बड़ी दिल जमी के साथ और 22 साल डेडिकेशन के साथ काम किया है और पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के बाहर भी लोहा मनवाया कि पाकिस्तान में बाइबल कमीशन का काम हो रहा है। चूँकि आपने ये पूछा है कि तरजीहात क्या हैं, सबसे पहले जो तरजीहात हमारी तरजीहात में से एक है वो है कि घर में कलाम, हर शख्स के पास कलाम हो, हर शख्स के पास। जैसे ये आप देखते हैं कि हर एक के पास मोबाइल अपना अपना है। हाँ जी, इस्तेमाल की चीज़ें अपनी अपनी हैं। घर में 10 जी और 10 मोबाइल होती हैं। तो अगर हम पूछते हैं बाइबल, तो बाइबल पूरे घर में एक ही है और वो भी नगुफ्ता बे हालत में पड़ी होती है आगे ऊपर ना। हाँ जी, संभाल के रखी होती है, संभाल के रखी, बड़ी सांभी है जी हमने। ठीक है। तो ये है कि हमारी जो तरजीह है ना, वो सबसे पहले है कि कैथलिक बाइबल को प्रमोट करना,
ہر گھر میں بائبل مقدس ہو، بلکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہو، تاکہ لوگ فخر کرے یہ میری بائبل ہے، یہ میری بائبل ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارا ایک نعرہ ہے کہ لوگوں کو کلام کے پاس لانا اور کلام کو لوگوں تک پہنچانا، تاکہ جو فاصلہ ہے نا اس کو ختم کرنا، فاصلہ ختم کرنا، کہ ہمارے لوگوں میں شاید کلام پاک کو پڑھنے کا اتنا رجحان نہیں ہے، تو ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس طرف آئیں، کلام پاک کو پڑھیں۔ اس حوالے سے ہمارے 2 پروگرام چل رہے ہیں، ایک ہے کلام کے لاکھ دوست، کلام کے لاکھ دوست، جس میں ہم اوپن دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، اپنے آپ کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایفیلیشن میں لے کر آئیں۔ ہم ان کا ایک کارڈ بناتے ہیں، رجسٹریشن کارڈ، اور پھر ہم ان کو ایک دیتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، ایک فلائر دیتے ہیں ان کو، جس میں لکھا ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ تلاوت۔ اگر ہمارے وہ دوست جو کلام کے لاکھ دوست میں شامل ہوتے ہیں، اگر وہ روزانہ 15 منٹ بھی بائبل پڑھیں، تو وہ ہم نے ترتیب ایسی بنائی کہ وہ 3 سال میں جس طرح ہمارا چلتا ہے 2 سال، تو وہ آرام سے گھر بیٹھے تلاوت پاک کلام پڑھ سکتے ہیں تسلسل کے ساتھ، ٹھیک ہے، پہلے صفحے سے آخری صفحے تک۔ پہلے صفحے سے آخری صفحے تک۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک پروگرام ہے SBS، یہ ہماری بہت بڑی ترجیح ہے، SBS اسٹڈیز ان بیبلیکل سائنسز، تو اٹ از اسٹڈی فرام ڈسٹینس، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو گھر بیٹھے آپ کو ہم لیسن بھیجتے ہیں، آپ کو سپورٹنگ کتابیں ملتی ہیں، سلیبس ملتا ہے، اور یہ 4 سالہ کورس ہے یہ، اور ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ کہ لوگ آئیں، اور خاص طور پر جو ہمارے میٹرک اسٹوڈنٹس ہیں، سیمنیرینز ہیں، سسٹرز بن رہی ہیں، مومنین جو پڑھ لکھ سکتے ہیں، 2 مہینے میں انہوں نے ایک لیسن بھیجنا ہوتا ہے ہمیں، تو ان کو جو سلیبس کی کتابیں ملتی ہیں تو وہ ان میں سے پڑھ کے سوال نامہ ملتا ہے، انہوں نے اس کو فل کرنا ہوتا ہے پڑھ کے، ہم ان کو کافی ہیلپ کرتے ہیں اس میں، جیسے کبھی پروٹسٹنٹ کا کورسپونڈنس ایک ساتھ ہاں جی پہلے تھا۔ تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 2025 میں تقریباً 400 کے قریب ہمارے پاس نئے اسٹوڈنٹ آ چکے ہیں اس میں، ابھی یہ 3 ماہ ہوئے ہیں، اور غالباً 400 کے قریب ہمارے ساتھ لوگ جو انوالو ہو چکے ہیں، تو گھر سے بیٹھے ہوئے وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور فادر جی اس کی نا ایک اور بہت بڑی ہماری نا ایک ترجیح ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ 4 سالہ SBS کا پروگرام اٹینڈ کرتا ہے، وہ کورس کرتا ہے، اور جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، اور وہ شو کرتا ہے کہ وہ کلام میں کتنا ڈیپ ہے، کتنا گہرا ہے وہ کلام مقدس کے ساتھ محبت میں پڑھنے میں، ہم چناؤ کے ساتھ ہر سال 2 اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجتے ہیں ہائر اسٹڈی کے لیے بائبل مقدس کی۔ یہ تو بہت اچھا پروگرام ہے جی فادر جی۔ کلام مقدس، اس دھرتی پر کلام جو ہے نا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے لوگوں میں آج کے دور میں کلام پڑھنے کا شوق اور رجحان کتنا ہے، اور آپ اس کو 1-2 پروگرام کا آپ نے ذکر کیا، یہ کس طرح لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کی جا سکے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا جو بائبل کمیشن ہے، ہماری ترجیحات کہہ لیں یا ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے مطابق کہہ لیں کہ ایک تو ہمارے پاس اردو ترجمہ ہے بائبل مقدس کا، جی جی ٹھیک ہے، وہ جو ہم 1958 کا پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد گاہے بگاہے اس میں نئے ایڈیشن آتے رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس 11واں 12واں ایڈیشن آ چکا ہے۔ تو فادر جی لوگوں میں اس کا اشتیاق بڑھانے کے لیے، شوق بڑھانے کے لیے ہمارے بائبل کمیشن کی ایک اور بہت بڑی ایک خصوصیت ہے، ایک بڑا سٹیپ لیا ہم نے کہ پاکستان میں جو ہماری مائنورٹی لینگویجز ہیں، جی جی ہاں اردو کے علاوہ ٹھیک ہے، صوبائی لینگویجز ہیں اور مائنورٹی لینگویج، ابھی ہم نے ریسنٹلی 4 زبانوں میں جو سندھ کی زبانیں ہیں، ڈھاڈکی ہے، مارواڑی ہے، کچی کولی اور پارکری کولی، اس میں ہم نے بچوں کی بائبل کا ترجمہ کیا ہے، اچھا بچوں کی ٹھیک ہے، بائبل، تاکہ ہم اس عمر سے بچوں کو نا اس میں شوق ڈالیں، جب وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھنے والے ہوتے ہیں یا تماثیل ہوتی ہیں۔ تو ہم نے یہ جنوری میں ہم دے کے آئے ہیں فادر توماس کنگ کو، جو جوتی سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، تو ہم نے ان 4 زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلے پشتو میں بھی ہو چکا ہے اور بلوچی میں بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہماری کوشش ہے کہ جو پاکستان میں جتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان میں ترجمہ کیا جائے اس کا، تاکہ ہر ایک مومن کے پاس، کچھ لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے۔ میں گیا تھا، پچھلے دنوں میں گیا تھا، میں سندھ گیا، تو وہاں پہ کچھ لوگ دیکھے جن کو اردو پڑھنی آتی نہیں ہے، تو جب ہم ان کی زبان میں ترجمہ کریں گے اس کا تو ان کے لیے یہ آسان ہو جائے گا۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ ابھی لوگوں میں یہ شوق بڑھ رہا ہے، یہ اشتیاق پیدا ہو رہا ہے کہ کلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ جو ہمارا کمیشن ہے اس کا جیسا اس کا یہ لوگو ہے یا اس کا نعرہ ہے کہ کلام کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو کلام کے پاس لے کر آنا،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سے کمیشن بنا ہے تو ہمارے کمیشن کی کوششوں سے کاوشوں سے لوگوں میں کافی رجحان پیدا ہو رہا ہے. کلام کے لاکھ دوست بن رہے ہیں, بہت سارے SBS میں آ رہے ہیں اور کلام پڑھنے کا شوق ان میں پیدا ہو رہا ہے. ویسے تو فادر جی خدا کا شکر ہے, پچھلے کوئی 10-20 سال سے پاکستان میں کلام کے لیے شوق اور ایک بھوک, ایک پیاس جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے. جب سے خاص کر میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے ان ہوا ہے, لوگوں میں کلام پڑھنے کا, سننے کا بہت شوق جو ہے نا وہ رجحان بڑھا ہے. اس میں کوئی بات نہیں ہے اگر ہم اپنے پروٹسٹنٹ بھائیوں کو شاباش دیں کہ انہوں نے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت کام کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا جو مرکز ہے وہ کلام ہی ہوتا ہے, سولا اسکرپتورا. ہاں جی, تو انہوں نے بڑی کوشش کیا اور انہوں نے بھی بہت ساری پاکستان کی مقامی لینگویجز جو ہیں, زبانیں ہیں, اس میں ترجمہ کر کے یہ پہنچایا ہے. اور میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں کہ کیتھلکس نے بھی اس پہ کام کیا ہے, اور ابھی جو ہمارے پاکستانی کرسچن ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ سندھ میں اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں KPK میں, وہاں اب کیتھلک بائبل بھی پہنچے گی, تو یہ بہت بڑا آپ کا کام ہوگا. فادر جی, کیتھلک بائبل کمیشن جو ہے وہ فروغ دینا چاہ رہا ہے. کیا آپ نے کوئی ایسا کنکریٹ عملی پروگرام ترتیب دیا ہے جس کے ذریعے ہم بائبل مقدس کو لوگوں تک اور لوگوں کو کلام تک لے کے آ سکیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی اپنے ذکر کیا تھا, ہمارے جو پروٹسٹنٹ بھائی ہیں ان کا ذکر کیا, تو چلے یہ میں آگے بھی بتاؤں گا. میں 2 ٹرمز یہاں پر ہیں جو آپ کے ساتھ چاہتا ہوں شیئر کرنا. ایک ہے CBF, بعد میں اس پہ بات کریں گے ہم دوبارہ. CBF ہے کیتھلک بیبلیکل فیڈریشن جو کیتھلک چرچ کی ہے. CBF کیتھلک بائبل فیڈریشن یا کیتھلک بیبلیکل فیڈریشن. اور دوسرا ہے UBS یونائٹڈ بائبل سوسائٹی. یہ CBF جو ہے یہ خالصتاً کیتھلک کا ہے, اور UBS جو ہے نا اس میں جتنے بھی نان کیتھلک چرچز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. جیسے ہمارے لاہور میں ہے پاکستان بائبل سوسائٹی, جیسے پاکستان بائبل سوسائٹی جی. تو یہ جو ہم بات کریں گے نا آگے چل کے, تو CBF اور UBS جو انٹرنیشنل ادارے ہیں یہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے تناظر میں ہم پاکستان میں کیتھلک بائبل کمیشن پاکستان اور پاکستان بائبل سوسائٹی, ہم بھی یہاں پر ہمارے کچھ پروجیکٹ ہیں وہ مشترکہ ہیں. بہت اچھی بات. جیسے کہ ابھی پچھلے سال ہم نے کیا تھا ایکومینیکل سیمینارز ہوئے ہمارے. آپ نے پوچھا تھا مجھے کوئی اوتھینٹک ہم نے جو بنایا ہے بین الکلیسیا جو اپنا ایجنڈا یا ہمارے جو اوتھینٹک چیزیں بنی کس طرح ہم پروموٹ کر رہے ہیں. بین الکلیسیا میں ہم نے ایکومینیکل سیمینار رکھے تھے جن میں 12 سیمینار ہوئے. 6 ہوئے تھے کیتھلک چرچز میں اور 6 ہوئے تھے پروٹسٹنٹ چرچز میں. جب ہمارا سیمینار ہوتا تھا نا کیتھلک چرچ میں تو ہمارا اسپیکر ہوتا تھا پروٹسٹنٹ, اور جب سیمینار ہوتا تھا نان کیتھلک چرچ میں تو ہمارا اسپیکر ہوتا تھا کیتھلک پریسٹ. تو یہ ایک بڑی ایکسچینج ہے. جی بڑی اچھی ہم آنگی ہوئی ہے, اور ہمارے یہ 12 سیمینارز بہت کامیاب ہوئے ہیں. اور میں مشکور ہوں مسٹر ریورنڈ اظہر مشتاق کا جو اس وقت پاکستان بائبل سوسائٹی کے وہ جنرل سیکرٹری ہیں. تو ہم نے مل کے ایکچولی ایک ہوا تھا فادر آسی کے دور میں شروع ہوا تھا, لیکن پھر ہم نے اس کو پائے تک میل تک پہنچایا. میں پرسنلی اس سے اتنا میں متاثر ہوا ہوں کہ میں نے اگلے 3 سال کے لیے اس کو ڈیزائن کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اگلے 3 سال کے لیے ہم اس کے فروغ کے لیے ٹھیک ہے. تو اگلے 3 سال کا ہمارا پلان بن چکا ہے. ہمارے موضوعات چنے جا چکے ہیں, اسپیکرز کی بات کرنی ہم نے تاکہ ہم اس کو اور پروموٹ کریں, جس میں کیتھلک اور جو پروٹسٹنٹ چرچز ہیں ان کے درمیان جو خلا ہے, جو فاصلے ہیں, جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے ہماری. تو یہ بڑا اچھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا تھا, تو یہ ہم نے ایک کتاب اس سال شائع کی. یہ ہر سال ہم بناتے ہیں کتاب. کیتھلک بائبل کمیشن ہر سال یہ کتاب پرنٹ کرتا ہے. اس میں ہم پورے سال کے لیے 12 جو ہے بائبل اسٹڈیز کو وہ اس میں تیار کرتے ہیں. اور اس کا ٹائٹل ہے؟ ہاں جی, اس کا ٹائٹل ہے ایمان میں نشو و نما. اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ہر سال بائبل اسٹڈیز کے لیے بائبل مقدس میں سے 12 شخصیات لیتے ہیں. کیونکہ اس کا نام ہے ایمان میں نشو و نما,
تو جس طرح وہ لوگ ایمان میں بڑھتے رہے، جس طرح ابراہیم کی بلاہٹ ہوئی، آگے اسحاق کی ہوئی، اور یعقوب کی جو ہماری اسٹوریاں ہیں اس میں جو کہانیاں ہیں، جو ایمان میں فروغ پایا انہوں نے، کس طرح خدا کا تجربہ کیا، خدا سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، خدا بات کرتا رہا ان سے، انکاؤنٹر ہوا خدا کا، موسیٰ کے ساتھ جھاڑی میں ہوا تھا. تو یہ وہ تمام شخصیات ہیں جن کے زندگی میں خدا آیا، ان کے ساتھ ملاقات کی، ان سے بات چیت کی، اور ہمارے لیے بھی ایک نمونہ بن گئے ہیں. تو ترتیب اس کی یہ ہے کہ ہم 6 لیتے ہیں پرانے عہد نامے سے اور 6 ہوتے ہیں نئے عہد نامے سے. ٹھیک ہے، 12 شخصیات. ان میں بھی جو 6 پرانے عہد نامے کے ہیں 3 مرد ہوتے ہیں اور 3 عورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جینڈر بیلنس ایسے ہی نئے عہد نامے میں جو 6 شخصیات ہیں ان میں 3 مرد ہوتے ہیں اور 3 عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں خداوند خدا نے عورتوں کے وسیلے سے بھی بہت اپنا جو منصوبہ نجات اس کو پورا کیا. جی، کلمہ مجسم ہوا ہے ماں مریم سے. تو یہ ہمارا جو ہے نا ایک بہت اوتھینٹک یہ اسٹیپ ہے جو ہم لیتے ہیں ہر سال، اور اس کے وسیلے سے ہم پورے پاکستان میں کتاب بھیجتے ہیں، اور جتنے ہمارے ڈائریکٹرز ہیں، جو ہمارے ڈائسن ڈائریکٹر ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں. اور اس وقت غالباً 15 سے 20 پیرشز میں بائبل اسٹڈی ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. فادر جی، چند ایک ذرا نام لیں گے، آپ نے کون کون سے 12 جو پرسنالٹی رکھی ہیں؟ میں اس میں بتا سکتا ہوں آپ کو، جو اس سال ہمارے 2025 کے ہیں، اس میں ہم نے جیسے کہ ہر مہینے کے لیے ہم نے ایک جو چنا ہوا ہے. جیسے جنوری میں اسحاق ہے، فروری میں یہودیت ہے. اچھا، ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ بائبل مقدس میں جس کا بھی نام آیا ہے نا، جی جی، چاہے وہ یہودا اسخریوتی ہے یا پینتوس پلاطوس ہے، جی جی، وہ ہمارے لیے اہم ہے. ٹھیک ہو گیا، اس کو جاننا. ہاں جی، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی زندگی میں خدا کا کام ہوتا ہے اس کو وہی پہچاننا جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں جی یہودا اسخریوتی نے بڑا غلط کام کیا، یسوع کو پکڑوا دیا، یا پینتوس پلاطوس نے تو کچہری لگائی تھی، اس نے سزا سنا دی تھی. ہاں جی، تو ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک تو ہے. اس دفعہ ہم نے اپنی اس بائبل اسٹڈی میں ان 2 شخصیات کا اضافہ کیا ہے. تو میں اگر پڑھ کے سناؤں آپ کو، تو جنوری میں اسحاق ہے، فروری میں یہودیت ہے، مارچ میں چونکہ ہم روزوں میں گزر رہے ہیں، جی جی، اور جب ہم پڑھیں گے نا پیشن آف کرائسٹ، تو اس میں لازمی نام آئے گا پینتوس پلاطوس کا. ہم نے رکھا ہے اس کو تاکہ لوگ اس کے بارے میں جانیں، سنیں اس کے بارے میں. بلکہ اس کی جو بیوی تھی، بیوی اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے اس آدمی کے نسبت رات بہت میں نے اذیت اٹھائی ہے، اس کو مت سزا دے. تو خیر اس نے اپنے ہاتھ دھو لیے جو بھی تھا. تو خیر، اور اس کی بیوی بعد میں مقدسہ ٹھہری تھی. ٹھیک ہے، پینتوس پلاطوس کی بیوی بعد میں مقدسہ ٹھہری تھی. تو مارچ میں پینتوس پلاطوس ہے. اپریل میں پہاڑ. بائبل مقدس میں پہاڑوں کا کیا مقام ہے؟ کیوں بار بار ہم پہاڑ کا ذکر کرتے ہیں؟ کوہ سینا ہے، پہاڑ پر گیا، تو پہاڑ کی اہمیت کیا ہے؟ جی جی، کل سنڈے ہے، یسوع کا ٹرانسفیگریشن کی تلاوت ہے، وہ بھی پہاڑ پہ ہے. بائبل مقدس میں جب پہاڑوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم نے تھوڑا سا ہٹ کے رکھا ہے تاکہ تھوڑا سا اس میں پھر موسیٰ ہے، ایسٹر ہے، جولائی میں یہودا اسخریوتی ہے، اور پھر یوشوا، موعود المسیح، سامری عورت، اور پھر دسمبر میں ہے بیت لحم اور نجات دہندہ. تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ کرسمس کا موسم ہوتا ہے تو ہم شہر بیت لحم کی اہمیت اور یسوع مسیح کا بیت لحم میں پیدا ہونا، کیوں وہاں پہ پیدا ہوئے، ناصرت سے وہ گئے تھے نام لکھوانے کے لیے، تو وہاں پہ پیدا ہونا. تو یہ نجات دہندہ اور بیت لحم جو ان کا ایک کنیکشن ہے، ہم اس میں وہ بیان کریں گے. فادر جی، بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ نے جو ہمارے عبادتی سال کے واقعات ہیں، ایمانی واقعات ہیں، آپ نے ان کے مطابق ترتیب دیا ہے. جب روزے ہیں تو روزوں میں سامنے آنے والی شخصیات، اور پھر کرسمس کے واقعات اور جگہوں کا آپ نے انتخاب کیا. اس سے میں دیکھ رہا تھا ایک خوبصورتی ہوگی کہ لوگوں کو شاید عبادتی کیلنڈر بھی سمجھنے میں مدد ملے گی. آپ کیا سوچتے ہیں؟ بالکل، یہ بات بالکل درست ہے. اور میں تو چاہوں گا کہ میں ایک بار پھر دکھا کے جو ہمارے ناظرین ہیں، میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کتاب جو ہے دختران پولوس کی شاپ پر، دکان پر یہ اویلیبل ہے جو بشپ ہاؤس میں ہے. تو اگر آپ چاہیں تو آپ وہاں سے لیں، اور اس کو آپ پرسنلی پڑھ سکتے ہیں، اور ان شخصیات کی زندگی سے خدا آپ کی زندگی کو بھی برکت دے گا. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کے وسیلے سے اس کو آگے بڑھائیں. بہرحال اس میں جو آپ نے بتایا کہ ترتیب جو ہے ہماری لوتھرین سال کے مطابق تو شخصیات ہیں، تو قدم بقدم ہمیں اس میں آگے بڑھنے کا راستہ ملتا ہے. اچھا فادر جی، تھوڑا سا آپ ذکر کرنا پسند کریں گے کہ یہ جو کیتھولک قومی بائبل کمیشن ہے، پوری دنیا میں جو اس کا وجود ہے، تھوڑا سا اس کی تاریخ پر، اس کی جو باترتیب یا ایک کہہ لیں درجہ بدرجہ
جو ترقی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا فادر جی، اور میں نے تھوڑا سا اس کو ٹچ بھی کیا تھا جب میں نے CBF اور UBS کا ذکر کیا. تو میں اس سوال کے جواب میں پھر تھوڑا سا بتا دوں کہ CBF کیتھولک بائبل فیڈریشن اور UBS یونائٹڈ بائبل سوسائٹی جو انٹرنیشنلی کام کر رہی ہیں، تو دونوں کا آپس میں بہت ہی جو ہے کہہ لیں کہ الحاق ہے، اور دونوں مل کر چاہ رہے ہیں کہ ہم بائبل کو پروموٹ کریں. کیا ہر ملک میں ایک کیتھولک قومی بائبل کمیشن ہوتا ہے یا ڈائسس کا ہوتا ہے؟ کس طرح کام کرتے میں ہیں اس طرف آ رہا ہوں. کیتھولک بائبل فیڈریشن کا جو آغاز ہوا تھا یہ ہوا تھا 1969 میں، 1969 میں، اور یہ جو 1962 سے لے کر 65 تک جو ہماری ہوئی تھی ویٹیکن کونسل 2، ٹھیک ہے، اس میں 16 دستاویزات تھی ٹوٹل، 16 اس کے ڈاکومنٹس تھے. ان ڈاکومنٹس میں ایک ڈاکومنٹ ہے دئی وربم. یہ دئی وربم میں یہ دکھانا چاہوں گا ناظرین کو، خدا الہی مکاشفہ، مکاشفہ دئی وربم. پوری دنیا میں کیتھولکس میں جو بھی بائبل کے حوالے سے کام ہو رہا ہے وہ اس پہ بیس کر رہے ہیں. اس کی بنیاد یہی ہے پوری دنیا میں، CBF کا بھی اور ہر ملک کی جو بائبل کمیشن ہے اس کا بھی. اس پر پوپ صاحب نے، پوپ پال ششم نے 18 نومبر 1965 کو اس ڈاکیومنٹ پر سائن کیے تھے کہ اس کو دنیا میں ہر جگہ استعمال کیا جائے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو لوگ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل کی تشہیر کی جائے، بائبل کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ لوگوں کو کلام پڑھنے میں، کلام سننے میں آسانی ہو. اور اس کے لیے فروغ میں جو اس کے پرنٹنگ بائبل ہے اپنی لوکل زبانوں میں جیسے بھی ہے، مقصد یہ تھا کہ کیتھولک بائبل ہر گھر میں پہنچے، بلکہ ہر ہاتھ میں پہنچے. CBF کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو CBF کا جو اجرا ہوا تھا، اس کا قیام ہوا تھا، وہ تھا چونکہ یہ ڈاکومنٹ 1965 میں اس پہ دستخط ہوئے تھے 18 نومبر کو، اور اس سال اس کی جبلی منائی جا رہی ہے، 60 سالہ جبلی. اور پوری دنیا میں اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ہو رہے ہیں، سیلیبریشن ہو رہی ہیں، اور 60 سالہ جبلی اس کی منائی جا رہی ہے. کیتھولک بائبل فیڈریشن تو یہ تنظیم ہے، اس کا جو قیام ہوا تھا یہ ہوا تھا 1969 میں. تو اس کے ایک صدر ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اس وقت موجودہ دور میں کارڈنل انتونی تاگلے وہ اس کے صدر ہیں، اور فادر جان جو پولینڈ کے ہیں وہ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. اس کے حوالے سے دنیا بھر میں تمام ملکوں میں جہاں جہاں پر بھی کیتھولک موجود ہیں، ہر ملک میں ان کی اپنی اپنی کیتھولک بائبل کمیشن ہے. ٹھیک ہے، ہر ملک میں جہاں جہاں پر بھی کیتھولک رہتے ہیں، آباد ہیں، ہر ملک میں اپنی کیتھولک بائبل کمیشن موجود ہے اور وہاں پر اس کا قیام ہے. لیکن تمام جو بائبل کمیشنز ہیں دنیا کی، وہ ان کی رکن ہے CBF کے. ٹھیک ہے، CBF کے رکن ہے. اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاؤں اور، کہ ایک تو ہر ملک میں بائبل کمیشن موجود ہے جو ڈائریکٹ اپنے ملک کے جو بشپ کانفرنس ہے ان کے انڈر ہوتی ہے. یہ جو کمیشن ہے بشپ کانفرنس کا ایک کمیشن ہوتا ہے، اور ہر بائبل کمیشن جو ہے یہ CBF کی ڈائریکٹ ممبر ہے، اور یہ فل ممبر. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسے دختران پولوس ہیں، یا ہمارے ملک میں خوش پور میں جو کیٹیکیٹیکل سینٹر ہے، یا ملتان میں جو پاسٹر انسٹیٹیوٹ ہے، سندھ میں جوتی سینٹر ہے، مکتبہ انامیم ہے، یہ وہ ادارے ہیں جو ڈائریکٹ بشپ کانفرنس کے انڈر نہیں آتے پر بائبل کا کام بہت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں ہم کہتے ہیں جو بائبل کمیشن ہے وہ ہے فل ممبر آف CBF. ٹھیک ہے، فل ممبر. لیکن جو ذیلی ادارے ہیں جس طرح یہ ہیں، وہ ان کے ہیں ذیلی ادارے، ایسوسیٹ ممبرز. تو بائبل CBF کا جو قیام ہے یا اس کی ڈھانچہ ہے، اس میں ہمارا ایک جو عالمی ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہر ملک میں ہے، اور ہر ملک میں جو بائبل کمیشن کے جو بشپ کانفرنس کے انڈر ہوتے ہیں وہ ان کے فل ممبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح کیتھولک TV بھی ہم کہہ سکتے ہیں، آپ بھی بائبل کا بہت کام کر رہے ہیں. یہ بائبل، ہاں جی، آف کورس سب سے پہلے تو ہے ہی. ہاں بالکل. جیسے سسٹرز ہیں، کیتھولک TV ہے، یا باقی ادارے ہیں، تو ریڈیو ویریٹاس ہے. جی. تو یہ سارے ان کے ذیلی ادارے جو ہے ممبر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ممبر ہوتے ہیں ان کا، جو کسی بھی نہ تو کمیشن میں ہے نہ کسی ادارے میں ہے، لیکن وہ
فائنینشلی CBF کو سپورٹ کرتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں فرینڈز آف CBF، ٹھیک ہے، احباب کیتھلک بائبل فیڈریشن۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ تو کسی بائبل کمیشن میں ہیں، نہ وہ کسی ادارے سے ہیں، وہ عام کیتھلک ہیں، لیکن وہ بائبل کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، ان کی روحانیت ہے، روحانیت ان شخصی کی ہے، روحانیت شخصی روحانیت ہے کہ بائبل بڑھے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، میں اگر CBF سے ہٹ کے بات کروں پاکستان میں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ہم یہ بائبل اسٹڈی کرواتے ہیں، بائبل اسٹڈی، تو ہمارے پاس 60-70 یا میرے پیرش میں 150 تک بھی گئے ہیں ہمارے بائبل اسٹڈی کے اسٹوڈنٹس۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے، بزرگ ہو چکے ہیں، لیکن شوق ان کا ہے، وہ کہتے ہیں جی میری طرف سے سب کو بائبل مقدس ہم فری دیں گے تاکہ وہ پڑھیں آ کر، تو پروموٹ کرتے ہیں اس طرح۔ تو دے آر کالڈ فرینڈز آف CBF، فرینڈز آف CBF یا احباب کیتھلک بائبل فیڈریشن۔ ایک علاقہ ہے نواز کلونی، وہاں پر ایک بندہ ہے، وہ بالکل نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کی یادداشت اتنی کمال کی ہے کہ اس نے مہینے میں ایک تلاوت ضرور کرنی ہے، اور وہ زبانی تلاوت اپنے بچوں کو کہتا ہے پڑھو، اور وہ یاد کرتا ہے، اور بڑی اچھی پروننسیشن، اور وہ چرچ میں تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے پہلی تلاوت کرنی ہے۔ سو لوگوں کے اندر بائبل کا شوق ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا، سننے کی بڑی پاور ہے، اور پھر وہ زبان سامنے رکھتا ہے بائبل تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ پڑھ رہا ہے، لیکن وہ زبانی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں نا، وہ خدا کے کلام کو بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ میں فادر جی آپ کی اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ بائبل مقدس کے بڑے بڑے دیوانے ہیں لوگ، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ میں 2 لوگوں کو جانتا ہوں، ایک کا تعلق بادامی باغ انارکلی سے ہے اور وہ مرد ہے، اور ایک میرے اپنے پیرش سمن آباد کی خاتون ہیں، نوناریاں کی۔ یہ 2 لوگ بھی زندگی میں آئے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں، ٹوٹلی ان پڑھ، ایک لفظ نہیں وہ جانتے پڑھنا، لیکن وہ ہر روز، جو ہماری ماں جی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں پچھلے 3 سال سے یا اس سے بھی زیادہ، بلکہ وہ 4 دفعہ یہ کر چکی ہیں، کہتے ہیں کہ میں صبح 3-4 بجے اٹھتی ہوں، اٹھ کے میں منہ ہاتھ دھوتی ہوں، فریش ہوتی ہوں، نیچے میں کپڑا بچھا کے موم بتی جلا کے پاک کلام رکھتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے ڈیلی کتنا کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں صرف کلام کی پاک کے اوپر انگلی پھیرتی ہوں، بس پڑھ نہیں میں سکتی، میں انگلی پھیرتی ہوں، 2 چیپٹر ہوں، 3 چیپٹر ہوں، جتنے بھی ہوں، اور یہ روٹین ہے میری، میں نشان لگاتی ہوں اور میں انگلی پھیر کے اس کو میں بند کر دیتی ہوں۔ میں پڑھ تو نہیں سکتی، لیکن میرا یہ کام ہے، چھو کے اس کی چھو پاور کے میں کو زیارت، محسوس کرنا۔ میں فادر اسی کہا کرتے تھے کہ زیارت ہونا۔ اپنی آنکھوں کو زیارت کروائیں، اور جو نہیں کر سکتے وہ اپنی انگلیوں کو زیارت کروائیں۔ فادر جی میری حیرت کے لیے وہ خاتون جب 4 دفعہ یہ عمل کر چکی ہے، 4 دفعہ اس نے بائبل کو پوری مکمل بائبل کر پڑھ لی ہے، اور ہم نے اس کو ایک خصوصی سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ ایسے ہی وہ مرد جو بندہ ہمارا بھائی بادامی باغ میں، انہوں نے بھی کیا، اس کو بھی ہم نے سرٹیفکیٹ دیا تھا ان کے اس عمل کے لیے۔ اچھا فادر جی، لوگ جو ہے نا وہ ہمیں ابھی سن رہے ہیں کہ پاک کلام، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ کچھ عام لوگوں کے لیے بات کریں گے کہ پاک کلام پڑھنا ہی کیوں چاہیے یا سننا ہی کیوں چاہیے جو نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمیں بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پوپ بینیڈکٹ نے کہا کہ چرچ میں سینچری میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے التار اور دوسرا ہے ڈائس، جس کو ایمبو بھی کہتے ہیں، پلپٹ بھی کہتے ہیں۔ جی 2 التار ہیں۔ 2 التار ہیں۔ ایک سے ہمیں جو بڑا التار ہے اس سے ہمیں ملتی ہے پاشرکت، جو ہماری زندگی کی روٹی ہے۔ تو بائبل مقدس کے عالم میں کہوں گا کہ پوپ صاحب نے کہا کہ جو ایمبو ہے یا ڈائس ہے وہاں سے ہمیں کلام ملتا ہے، تو پاشرکت ہو یا کلام ہو، یہ دونوں ہماری روحانی روٹیاں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ کلام جو ہے، کلام پڑھنے سے، کلام سننے سے ہمیں ایمانی تازگی ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے، ہمیں روحانی روٹی ملتی ہے، اور یہ کسی بھی شخص کے لیے طاقت کا، مضبوطی کا اور ایمان میں ثابت قدمی کا وسیلہ بنتے ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو جاننے کو ملتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے ہم نے سال میں 2 دفعہ اب مناتے ہیں، ایک اکتوبر میں مناتے ہیں بائبل سنڈے، اور ایک ہے کلام کا اتوار جو ہم ہر سال کرسمس کے بعد تیسرے اتوار کو مناتے ہیں۔ فرق اس میں یہ ہے کہ جو بائبل سنڈے ہے نا، وہ بات کرتا ہے کتاب کی، اس کے حجم کی، ٹھیک ہے، اس کی شکل کی کتاب، لیکن جو ہے نا کلام کا اتوار، اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کلام میں ہے کیا،
تعلیم کیا ہے اس کی، کلام کہتا کیا ہے ہمیں. تو یہ پوپ فرانسس نے اس پر بڑا زور دیا ہے اور انہوں نے اس کا اجرا کیا ہے کہ ہمیں کلام کا اطوار بھی بنانا چاہیے. ایک تو کتاب کی بات کرتا ہے جس طرح یہ کتاب ہے بائبل مقدس کی کتاب ہے، اور جو کلام کا اطوار ہے یہ بات کرتا ہے کہ کلام میں ہے کیا، لکھا کیا، اس میں تعلیمات کیا ہے، پیغام کیا ہے، تو اس کی بات کرتے ہیں ہم. بائبل مقدس جو ہے سب سے پہلے تو یہ ہماری روحانی خوراک ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ خدا کے قریب لے کر آتی ہے، خدا کی باتیں ہیں، خدا کو جاننا. جس طرح مقدس جروم کہتے ہیں کہ جو کلام کو نہیں جانتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا کی مرضی تو اس میں لکھی ہوئی ہے، اسی میں ظاہر ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے راک کے بدھ پہ جو تلاوت سنی تھی مقدس متی کی انجیل میں سے، تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ یسوع مسیح کی آزمائشیں ہوئیں اور شیطان نے 3 دفعہ آزمائش کی. تو کلام مقدس جو ہے ہمیں یہ راہیں دکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو چیلنجز آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ہم نے کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے اور کس طرح ہم نے ان پر فتح پانی ہے. تو یہ کلام جو ہے پھر ہماری جو کمیونٹی ہوتی ہے اس میں یہ ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، قربت پیدا کرتی ہے. رسولوں کے اعمال میں دیکھتے ہیں کہ وہ گھر گھر بیٹھ کے کلام پڑھا کرتے تھے، روٹی توڑا کرتے تھے، اور یہ اس طرح ایک برادرانہ جو ہے کہ اکٹھ پیدا ہوتا ہے. تو کلام جو ہے یہ مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے ہم انسانوں کے لیے جو راہ مستقیم ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے. فادر جی، آپ حال ہی میں سری لنکا گئے تھے بائبل کمیشن اور کچھ انہی معاملات کے لیے. آپ اپنے اس وزٹ کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ جس طرح میں نے ذکر کیا تھا سی بی ایف جس کا پہلا جو دفتر تھا وہ جرمنی میں تھا، اور 2022 سے یہ آ گیا ہے روم میں، ویٹیکن سٹی میں، جو دنیا بھر میں کام کر رہا ہے. اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ ہر ملک میں ایک سی بی ایف ہے، ہر ملک میں نہیں بلکہ اب ہم نے ہر جو کانٹیننٹ ہے، ہر بر اعظم میں سی بی ایف بنا ہوا ہے. میں اگر بتاؤں آپ کو تو 7 بر اعظم ہیں ہمارے، اور 7 بر اعظم میں ایک سی بی ایف بنا ہوا ہے، کیتھولک بائبل فیڈریشن، ٹھیک ہے، جو ان کے الحاق سے چل رہی ہے. اگر میں بات کروں صرف جو میں سری لنکا میں گیا تھا، تو یہ ہمارا ہے ساؤتھ ایشین ریجن، جو ہے ساؤتھ ایشین ریجن، جہاں ہمارا جو ہے نا سی بی ایف، اس کی میٹنگ تھی جس میں نیپال آتا ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، بھارت اور پاکستان، یہ 5 ممالک آتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کے ممالک. تو ہماری میٹنگ ہوئی وہاں پہ 11 سے 13 فروری، جس میں ان 5 ممالک سے تقریباً 35 کے قریب فادر اور سسٹر آئے ہوئے تھے. اس میٹنگ میں پوپ صاحب کا جو اس اعلان ہے اس سال کا جوبلی ایئر، اس کے تناظر سے بات چیت ہوئی تھی کہ ہم کس طرح اپنے اپنے ملک میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے پیرش میں، اپنے چرچ میں جو جوبلی کا سال منا سکتے ہیں، پلگرمز آف ہوپ، امید کے ظاہرین، اس پہ بات چیت ہوئی تھی کس طرح ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کا ایک ایجنڈے کا پوائنٹ تھا اے آئی، جو آج کل کا بڑا برننگ ایشو ہے، یا ایک بڑا نا یہ ایشو آف دا ڈے ہے. اس پہ بات ہوئی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس سال 18 نومبر کو پورے 60 سال ہو جائیں گے. تو اس کی بات چیت کی گئی تھی کہ ہم کس طرح اس کو منا سکتے ہیں. تو یہ اسی حوالے سے تھا، اور ہم نے 5 ممالک کے جو کاہن آئے تھے، جو سی بی ایف ساؤتھ ایشیا کا ہے، ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں انہی باتوں پر غور کیا گیا. پھر ہر ملک نے اپنے اپنے لیے ترجیحات چنی ہیں کہ ہم آنے والے 3 سالوں میں اپنے پیرش میں، اپنے ملک میں، اپنے مومنین میں کس طرح کام کر سکتے ہیں. تو کچھ ترجیحات ہماری بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں آپ کو. بتائیں کہ ہماری ترجیحات یہاں کیا ہیں. جی، میں آپ کو اس کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں. ترجیحات اور لائحہ عمل، یہ جو ہمارے لیے جو ترجیحات بنی ہوئی ہیں، کیتھولک بائبل فیڈریشن کے 10ویں عالمی جو ہوا تھا، ہر بشپ کانفرنس اور ڈائسس میں بائبل مقدس کی رسالت کے لیے کمیشن یا کمیٹی یا کوئی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے. جی، جو ہمارے ہے آلریڈی. تو یہ باقی جہاں پر نہیں ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. مومنین کو یہ شعور اور آگاہی دی جائے کہ کائنات کے لیے مشترکہ فرض اور ذمہ داری کو اپنائیں، کیونکہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جی، انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، انسان میں ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں. صحیح. اس دور میں یہ اگر میں سمجھتا کہ پوپ صاحب نے اگر اس سال کو دیا ہے نا پلگرم آف ہوپ یا امید کا سال، تو یہ نہ صرف انسانوں کی بات کی گئی ہے، باقی کائنات میں بھی پوری کائنات میں ٹوٹ پھوٹ ہے. تو اس کی جو ہے ہم نے کس طرح ریپیئر کرنی ہے، کس طرح ہم اس میں ہم آگے لا سکتے ہیں یا اس کو ہم امید لا سکتے ہیں. اس طرح ڈیجیٹل ذرائع کے وسیلے سے جو آپ کر رہی ہیں، بہت اچھا کام ہے. کیتھولک ٹی وی از ڈوئنگ اے ونڈرفل ورک. تو یہ بھی ہے کہ جہاں پر نہیں ہے میڈیا کو سامنے لائے، کیونکہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آج کل دیکھیں ہر بندے کے پاس موبائل ہے. گھر میں کچھ اور ہو نہ ہو، موبائل سب کے پاس ہے، اور دیوانہ وار لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں،
اور ہمیں اچھا لگتا ہے جب کئی دفعہ لوگ مجھے فون کر کے سوال کرتے ہیں جی ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، اور یہ کیتھلک ٹی وی کا بھی حوالہ دیتے ہیں جس میں یہ ہوا تھا. خوشی ہوتی ہے. اور ہمیں مطلب تو ہماری جو میں نے کی تھی ترجیحات میں، یا جو ہم نے ابھی کرنا ہے جہاں پر نہیں ہے ہمارے پاس، تو خدا کا شکر ہے تو ڈیجیٹل جو ابلاغ ہیں اس کو استعمال کرنا بائبل کے فروغ کے لیے. جتنے بھی جہاں پر نہیں ہے وہاں پر وہ بنائیں، جہاں پر ہیں وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے کریں. پھر سال جبلی 25 کو اس کی تیاری کے مراحل کی خدمات سے کیا گیا تھا کہ کس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور صرف بڑے لیول پہ نہیں بلکہ چھوٹے لیول پہ بھی جا کے بتائیں لوگوں کو، آبادیوں میں، بستیوں میں جا کے بتائیں کہ جبلی ہے کیا اور پوپ صاحب کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. جب ہماری یہ کانفرنس ختم ہوئی تھی تو ساؤتھ ایشیا کی جو CBF ہے، جس میں یہ 5 ممالک ہیں، پاکستان ہے، سری لنکا، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال، ان کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنی ہوتی ہے جس میں 4 فادر ہوتے ہیں. ایک اس کا ہوتا ہے ایگزیکٹو سیکرٹری ہوتا ہے، ایک اس کے ساتھ سیکرٹری ہوتا ہے یا خزانچی ہوتا ہے، ایک ہمارا میڈیٹر ہوتا ہے، ممبر ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمارے جو 4 چنے گئے ہیں اس میں فادر جان بیپٹسٹ انڈیا سے ہیں، جو اس کے ہمارے اس کے پریزیڈنٹ کہہ لیں یا اس کے ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں CBF ساؤتھ ایشیا کے. اور فادر وکٹر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ٹریجرر ہیں. ٹھیک ہے. اور فادر ایلون ہیں، یہ سری لنکا کے ہیں، وہ ہمارے سیکرٹری ہیں. اور میں بھی ان کے ساتھ ایز اے ممبر چنا گیا ہوں 3 سال کے لیے. تو ہمیں پاکستان کے لیے بڑی یہ خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ ان 4 میں پاکستان کا چنا ہوا ہے. اور اگلے 3 سال کے لیے مجھے چنا گیا ہے کہ میں اس ٹیم کے ساتھ مل کر ساؤتھ ایشیا میں جو ہماری پلاننگ ہونی ہے اس میں ہم سب مل کر کام کریں، اور اپنے اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم اپنے ملک میں بائبل مقدس کو کس طرح مزید فروغ دے سکتے ہیں. فادر جی، آپ پاکستان کے لیے ایگزیکٹو سیکریٹری ہیں اور کلام کو پھیلانے کی ذمہ داری بھی ہے آپ پر. کس طرح آپ اس بائبل سٹڈی کو پیرشز تک پروموٹ کر رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں، تاکہ آپ کا جو مشن بھی ہے اور کمیشن بھی ہے وہ لوگوں کو کلام تک لے کر آئے اور کلام کو لوگوں تک لے کر آئے؟ فادر جی، یہ ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے. آسان اس لحاظ سے کہ ہمارا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے پاکستان میں. ایک ڈھانچہ ہے، جیسے میں ہوں ایگزیکٹو سیکرٹری پورے پاکستان کا، اور جو ہماری 7 ڈائسز ہیں، ہر ڈائسز کا ایک نمائندہ ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے مل کے بورڈ بنتا ہے. تو ہر ڈائسز نے اپنا ایک نمائندہ دیا ہوا ہے کیتھلک بائبل کمیشن کو. ہماری سال میں 2-3 میٹنگز ہوتی ہیں، اور جو بھی ہماری پلاننگ ہوتی ہے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو کتاب جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، ہم یہ تمام جو ہمارے ڈائسز نمائندے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے علاقوں میں جو پیرش پریسٹ ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور اس طرح ہمارا یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے تمام جو نمائندگان ہیں وہ دل جمی سے اور بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جس میں ایک جو ہے ہمارے وہ لے پرسن ہے حیدرآباد سے. تو چاہے کاہن ہے یا لے پرسن ہے، جو بائبل کو پیار کرتے ہیں پھر وہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے پھر اپنا وہ اچھا کردار ادا کرتے ہیں. اور وہ گیت گاتے ہیں، ہم گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، ٹھیک ہے، پیارے سو کا نام بڑھائیں. تو بس وہ بھی چیزیں ہیں ایسی ہمارے آج بھی. میں نے جو بات کی تھی نا پچھلے سوالوں میں آپ کے، جو ہمارا CBF ہے اور UBS، تو پاکستان میں ہم ابھی جس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ لوگوں میں پہنچانے کے لیے کس طرح کام کر رہے ہیں آپ، تو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی پچھلے 2 مہینے پہلے ہم نے 4 جو ہماری مائنورٹی لینگویجز ہیں اس میں بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا، بچوں کے بائبل. لیکن اس وقت جس بڑے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے وہ ہے پنجابی اولڈ ٹیسٹامنٹ، پرانا عہد نامہ. اچھا، پنجابی اولڈ ٹیسٹامنٹ جو نیا عہد نامہ ہے وہ پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہو چکا، بن چکا ہے، وہ اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. اور وہ ہوا ہے کیتھلک بائبل کمیشن پاکستان اور پاکستان بائبل سوسائٹی کے الحاق سے. ہم دونوں مل کر مشترکہ کام، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے کچھ مشترکہ جو پروجیکٹس ہیں، تو ابھی جس پہ کام ہو رہا ہے وہ ہے پرانا عہد نامہ. اور اس کی جو پہلی کتاب ہے اس پہ کچھ ہمارے ٹرانسلیٹرز ہیں، کچھ ان کے ٹرانسلیٹرز ہیں، کچھ ہمارے انٹرنیشنل جو ہیں وہ ہمارے رہنما ہیں، وہ آتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارا کام چل رہا ہے ان کے ساتھ مل کے، اس سے پاکستان بائبل سوسائٹی کے ساتھ مل کر، وہ ہے پرانے عہد نامے کا پنجابی ترجمہ. کیونکہ پنجابی ہماری صوبائی زبان ہے، اور خاص کر جو پاکستان میں مسیحی ہیں ان میں کوئی 70-80% جو ہیں وہ پنجابی مسیحی ہیں. جی. سو اس لیے ان کی ماں بولی میں اگر بائبل کا ترجمہ ہو جائے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا.
फादर जी, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया और हमारे जो नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, उनको काफ़ी जानकारी दी है कि खुदा का कलाम कितना अजीम है और कितना अजीज़ है। ये नूर भी है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी भी है। और फिर हम कैथलिक्स के लिए और हमारे दूसरे जो गैर कैथलिक मसीही भाई हैं, कलाम खुदा के मुकाशफा का, खुदा को जानने का एक बहुत खूबसूरत रास्ता है, जहाँ पर ये एक मिशन है और जोश है, ईमान है कि घर घर में अंजील सुनाएंगे। वहाँ पर एक फ़र्ज़ भी है, अंजील का फैलाना, ये काम हमारा है। सो आप ये काम बड़ी मेहनत के साथ कर रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ कर रहे हैं और जाँफशानी के साथ कर रहे हैं। हमारी दुआ भी है कि खुदा आपको और बरकत दे ताकि पाकिस्तान में वाकई ये कलाम घर घर तक पहुँचे और आपके ज़रिए बहुत सारे लोग और साथी बने, कलाम के साथी बने, कलाम उनका साथी बने और पाकिस्तान में कलाम की रोशनी फैले और कलाम हमारे लिए ज़िंदगी बने। फादर जी, आखिर में आप कोई लोगों को कलाम के हवाले से पैगाम देना चाहें जो दिल को छू जाए? बस मैं आखिर में ये बात कहूँगा कि जो हमारा नारा है बाइबल कमीशन पाकिस्तान का, जो मैंने एक पहले शेयर किया था कि यह एक मिशन है, एक विज़न है कि लोगों को कलाम के पास लेकर आना और कलाम को लोगों तक पहुँचाना। लेकिन हमारा एक नारा है, औलाद को कलाम दो और कलाम को औलाद दो, यानी कि अपनी औलाद तक कलाम पहुँचाओ, अपनी औलाद के हाथ में कलाम थे, जहाँ पर आप उनकी बाकी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ये माँ बाप से मैं ख़ास ये कहना चाहता हूँ कि आप माँ बाप होते हुए जब अपने बच्चों की तमाम ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनके हाथ में कलम थमाते हैं, किताबें थमाते हैं, तो वहाँ पर उनको बाइबल मुक़द्दस भी दे। औलाद को कलाम दो और कलाम को औलाद दो। जो हमारे बच्चे अभी इस तरफ राग़िब नहीं हुए, उनको इस तरफ लेकर आएँ। तो ये नारा हमारा, औलाद को कलाम दो और कलाम को औलाद दो। ख़वातीन हज़रात, खुदा का कलाम, उसका मुकाशफा, वो वाहिद एक बड़ा ज़रिया है जहाँ से हम खुदा को जान सकते हैं, खुदा के पाक मंसूबों को जान सकते हैं, खुदा हमारे लिए क्या चाहता है और खुदा हमसे क्या चाहता है। ये दोनों ही जानने के लिए कलाम पढ़ना है। हम खुदा की पाक मर्ज़ी को जानेंगे और ये भी जानेंगे खुदा हमसे क्या चाहता है और हम खुदा से क्या मांगते हैं। जो कलाम पढ़ेगा वो ज़िंदगी पाएगा। कलाम ही रास्ता है खुदा को जानने का, खुदा को पहचानने का और खुदा के पास आने का। कलाम पढ़िए, ज़िंदगी पाइए। गॉड ब्लेस यू।